बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे चैनल में। और आज का प्रोग्राम जो है वो अगेन आज दिन की एक्टिविटीज़ के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहां हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में सियासी सतह पर क्या अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं और सूबों के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का इस वक्त जो सूरत हाल है उस कुछ से भी आपको आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें APC की, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद या इल्हाक़ की, और उनका जो आने वाला एजेंडा है उसके हवाले से, नवाज शरीफ साहब का बाहर होना या फिर शहबाज शरीफ की आज होने वाली गिरफ्तारी, जो सबसे अहम खबर रही दिन भर की, जब उनको अरेस्ट किया गया। ऑब्वियसली जो वो अपने ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से और दीगर जो इल्ज़ामात थे उसमें वो मुतमईन नहीं कर सके कोर्ट को, और उनकी अरेस्ट के ऑर्डर जो है वो जारी हुए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन इन डिटेल जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सत्ती साहब को, उनसे जानेंगे कि आज क्या हुआ और शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं मौजूदा हुकूमत पे, क्या वो सच है, ये शाखसाना है किसी ज़ाती बदले का, या फिर ये एक सही फैसला हुआ है। इसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ा वावेला मचाया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आज हुआ क्या है और शहबाज शरीफ जो है वो फाइनली अरेस्ट हो गए। देखिए, ये जो बात हो रही थी कि APC के बाद क्या होने वाला है, शेख रशीद पहले ही बता चुके हैं कि APC के बाद ये इनके सारे केसेस। एक तो आपको मैं ये बताऊं कि नैब के ऊपर जो सवालात अपोजिशन उठा रही है, वो नैब की जो कारकर्दगी है उस पर तो ज़रूर सवालिया निशान उठते हैं, उसमें दूसरी राय नहीं है। नैब की शायद इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि नैब जिस तरीके से काम करता हुआ नज़र आता है। और उसके बाद हमने देखा कि दीगर जो अदालतें बनाने की कोशिश की गई नैब की, वो वज़ीर-ए-आज़म ये भी चाह रहे हैं और कैबिनेट भी चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है ना बाकी जो जितने भी अदालतें बननी हैं जाके बने, ताकि केसेस में थोड़ा जल्दी भी आए। क्योंकि नैब केस तो बनता है, उसके बाद जब हाई कोर्ट या आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो वहाँ पर नैब जो है वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये एक तो सवाल उठते हैं नैब पे। और इससे पहले ज़ाहिर है जो कहा जाता है नैब ने पकड़ा है, और जितने भी पकड़ के वापस बाहर आ जाते हैं वो किस तरीके से आके वो बताते हैं जैसे वो दोबारा क्लियर होकर आ गए हैं। ये जो सिलसिला था नैब का, शहबाज शरीफ हो, उनकी पूरी फैमिली हो, इसमें दूसरी राय नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, बड़े लेवल पे की है। और अपने जो फ्रंटमैन थे, कोई क्लर्क है, कोई स्वीपर है, कोई उनका ड्राइवर है, उसके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं। यही सूरत हाल आपको पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है। आसिफ जरदारी के जो फ्रंटमैन थे, ये तो दूसरी राय नहीं है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, पैसा नहीं गया, करप्शन नहीं की। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरी राय नहीं है इसके बारे में? साबित हो गई ये चीज़ें। देखिए, एक होती है सिंपल इल्ज़ामात की हद तक, एक होता है कि आपके बताया जाए कि ये आपका क्लर्क है, इसके अकाउंट में 2 करोड़ कहाँ से आया, तो आप कहेंगे नहीं ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसमें दूसरी राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के भी कई करप्ट लोग हैं। आप ये कहें कि जनाब ठीक है आर्मी के भी कई करप्ट लोग हो सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि जनाब एहतसाब हमारा गलत हो रहा है। ये कह सकते हैं कि जनाब दूसरे को भी पकड़ें वो भी करप्ट है। ये नहीं कह सकते कि जनाब कि शहबाज शरीफ साहब के मैं जनाब सिर्फ मेरा कसूर ये है कि जनाब अपोजिशन में हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें ज़रूर जानबदारी नज़र आती है कुछ नैब की भी। APC और उसको से तो ये बड़ी तेज़ी आई हुई है जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून वावेला कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आप देख लीजिए, चाहे वो मरियम नवाज़ की, जो कि पहले एहसन इकबाल ने करनी थी, फिर मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने वो खुद की अरेस्ट के बाद से, उससे पहले भी अगर हम बात करते चलें तो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी जो है वो हमने देखी। जब से ये APC हुई है स्पेशली, उसके बाद से मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा वावेला करती हुई दिखाई दे रही है। देखें, बिल्कुल इस तरह की नैब की इनकम्पिटेंसी तो शो हो रही है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं हैं, इनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं है, या ये इन्होंने करप्शन नहीं की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किए, इन सब ने किए हैं। और इनको ये था कि कौन पकड़ेगा। कौन सोचता था कि 90s में जो इन्होंने काम किया हुआ है, 2000 में काम किया हुआ, 2004 में इक़दार में जब बदला आता है ना, आज इमरान खान से भी कुछ गलत काम हो रहे हैं, कल आने वाले वक्तों में हो सकता है इमरान खान को भी कटारे में खड़ा किया जाए। ये तो डेफिनेटली होगा। अब आज मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, और शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा वो भी ज़रा आवाम तक ले जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हवा में बातें, इस पर एतबार अब आवाम भी जो है ना वो एतबार करती करती थक गई है। अब ये ऐसा नहीं है, जब आपके सामने अकाउंट्स रखे जाते हैं ना, जब आपके पास JIT रिपोर्ट सामने आ जाती है, अकाउंट सामने रखे जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बताया जाता है कि जनाब ये आपके बैरून ममालिक से कहाँ से TT निकलती हैं, और आपके चीनी जैसे वो जो एक इनका फ्रंटमैन था, और इस तरह के लोग निकलते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार कनाल जो है ना वो आपने मुलाजम के नाम पे जगह निकलती है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ
پولیٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتی. عوام جا کے یہ نہیں کرتی, وہ بیان بازی کی حد تک وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب میاں صاحب نے کہا جی میں کرپٹ نہیں ہوں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ نہیں ہے. لیکن میاں صاحب, چھوٹے میاں, بڑے میاں, یہ سارے ہی کرپٹ ہیں. پیپلز پارٹی کے جو دیگر جتنے بھی لیں گے وہ بھی کرپٹ ہیں, اور تحریک انصاف کے بھی کرپٹ ہیں. یہ بات نہیں ہے. اس میں ضرور ہے کہ نیب کی جانبداری ضرور موجود ہے, آج بھی موجود ہے. اور مریم نواز نے بڑے انکشاف بھی کیا, کئی کیسز پہ اس نے ٹھیک بات کی ہے. جنگیر ترین کے حوالے سے اس نے مریم نواز نے بات کی ہے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ گئے. آج ان کو پوچھا, بلایا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنگیر ترین بیمار ہیں اور ان کی عیادت کرنے کے لیے علی ترین وہاں پہ موجود ہیں. یہی وہ صورتحال ہے جو نواز شریف بھی کر رہے ہیں, یہی پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کئی وزیروں کو فارغ کیا گیا, کرپشن کے ان کے پاس چارجز لگائے گئے, تو ثابت تو کر دیتے نا کہ واقعی یہ جناب کرپشن پکڑی ہے ہم نے, یہ جناب قومی خزانے میں آ گیا, تو ہمیں بھی سمجھتی کہ نیب کے واقعی کوئی وہ ہے. تو نیب کو شروع سے ہی, اس میں دوسری رائے نہیں کہ نیب کو مشرف دور سے ہی پولیٹیسائز کیا گیا. نیب کو اچھے طریقے سے نیوٹرل کام کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی. ابھی پھر بھی کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ نیب کام کر رہا ہے, لیکن نیب کی جانبداری موجود ہے. یہ کہہ دینا کہ نیب کے بہت کو کمپیٹنٹ افسر ہیں, بہت سے افسران کو ہم جانتے ہیں, وہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایسڈ بیہائنڈ مینز آج نیب کے سارے افسران نکالیں, سب سے زیادہ وہ پھنسیں گے, سب کے زیادہ وہ کٹارے میں کھڑے ہوں گے. تو نیب کو خود احتساب کی ضرورت ہے. تو آپ ایک طرح سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب سے پہلے کچھ ٹائم پہلے اگر ہم بات کرتے چلیں تو مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ نیب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں, یا نیب چل سکتا ہے یا پاکستان چل سکتا ہے, یا دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں اس ادارے نے بالکل ملک کو تباہ کر دیا. میاں صاحب کو زرداری صاحب نے جب کہا تھا, تو میاں صاحب کیونکہ زرداری صاحب کے خلاف نیب کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے, تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کریں. بعد میں انہوں نے غلطی تسلیم کر لی. تو یہ تو صورتحال رہی کہ نیب کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا. اور اب اگر ہم بات کریں اینی ہو, جو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ اپنا بے قصور اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے, ضمانت کینسل ہو گئی نا. اب ظاہر نیب نے ان کو گرفتار کرنا تھا, گرفتار کر لیا, ان کا پراپر چیک اپ ہوا, دیکھا گیا. اب لیکن کل سے بیماری شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز بھی, ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ خدمت کا موقع دیتے ہیں اپنا. بیمار ہونے کا موقع عام آدمی کے لیے یہ سہولت کیوں نہیں ہے؟ عام آدمی اس طرح یو کے میں جا کے علاج کرا سکتا ہے. اس کے اتنے آپریشنز ہو سکتے ہیں کہ جو بتائے جاتے ہیں آپریشنز ہوئے ہیں, اور پھر وہ پرائیویٹ کلینک میں ہوئے ہیں یا ایک کمرے میں ہوئے ہیں, وہ باہر بھی بات نہیں جا سکتی. یہ جو گرفتاری ہوئی ہے شہباز شریف کی, اس کے اوپر ذرا واپس آتے ہیں. اس کے فوراً بعد نون لیگی رہنماؤں کے بھی بڑے جو ہیں وہ رد عمل جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہوئے, ریئیکشن سامنے آنے شروع ہوئے. پریس کانفرنس بھی بہرحال مریم نواز کی جانب سے ہوئی. کیا ایگزیکٹلی کہا گیا, اب کیا صورتحال ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی میں تھوڑی سی فرق پڑے گا؟ اور وہ جو ایک صورتحال سامنے آ رہی تھی کہ شاید شہباز شریف جو ہیں وہ آگے نکلنے کی کوشش کریں, اور اس سے جو ہے وہ مریم نواز یا جو نون لیگ ہے وہ تھوڑی سی ڈر میں ہے یا خوف میں ہے یا انتشار میں, وہ صورتحال کیا ہمارے سامنے دیکھیں, مریم نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے ڈیفینیٹلی اس میں بڑا کلیئر انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب اور مریم نواز کا بیانیہ کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے, اور انہوں نے کہا آج سے نہیں ہے, وہ 30-40 سالوں سے ہے, اور انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو. تو بہرحال یہ خبر جو ہے وہ تصدیق کی طرف جاتی ہے کہ وہ مطلب تسلیم کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ میرا یعنی میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یا مریم نواز کا جو بیانیہ ہے اس پہ عام کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ بہت بڑا بیانیہ ہے. اور وہ کیا بیانیہ ہے وہ تو ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا بیانیہ ہے اور اس پہ کتنا. لیکن مریم نواز نے یہ ضرور کہا کہ پریس کانفرنس کی, اس نے کہا بی آر ٹی, بلین ٹری, عمران خان کا گھر, وزراء کی کرپشن, جہانگیر ترین کو باہر بھیج دیا, جناب علی ترین بھی وہاں پہ موجود ہے. پھر انہوں نے ایک اور کہا کہ ہے کسی میں ہمت کہ وہ آصف سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے. پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کیسز کیوں سامنے آ رہے ہیں, اب ان کے بھی اپنے بچے بزنس کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آصف سلیم باجوہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں جناب وہ بھی بتائیں کہ ان کے اثاثے کہاں سے بنے, ان کے بچوں کے اثاثے کہاں سے بنے. جب شہباز شریف یہ دے سکتا ہے یا نواز شریف کے بچے بتا سکتے ہیں یا زرداری کے بچے سے پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے پوچھا جائے. تو یہ انہوں نے ظاہر ہے ایک بھرپور کانفرنس کی ہے, اور پھر انہوں نے الزامات کیے, الزامات لگائے ہیں کہ ججوں کو, صحافیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا نیب اور عمران خان نیازی جو گٹھ جوڑ ہے اس سے یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نون اور شین کیوں الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ نون اور شین اکٹھے ہی ہیں, یعنی نواز شریف اور شہباز شریف اکٹھے ہیں. شہباز شریف انہوں نے کہا کہ 40 سال سے ایک سیاست کر رہے ہیں, ان کی ایک سوچ ہے, انہوں نے اس سوچ کو ایک اپنی سوچ, میاں نواز شریف کی سوچ اور شہباز شریف کی سوچ کو آج انہوں نے لکیر ڈال دی, ایک الگ ہے, تسلیم کر لیا. اور کیا, لیکن وہ نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں. اٹ مینس کہ
انہوں نے آج تسلیم کر لیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیانیہ الگ الگ ہے اور اس میں اختلافات ضرور ظاہر موجود ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خاموش رہے, بڑے عرصہ رہے. شہباز شریف کی جو حالیہ ملاقات ہوئی اس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد کا نواز بولنے کے فوراً بعد ان کو لاہور بلایا گیا. لاہور میں کیا میٹنگز ہوئیں وہ تو ظاہر عوام کو ہی پتہ چل گیا. پھر انہوں نے کہا کہ GHQ میں گلگت بلتستان کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایک اور بڑا الزام لگایا کہ عمران خان ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہے, وہ فیس نہیں کر سکتے تھے کسی بندے کو. اب یہ تو عمران خان صاحب نے بتانا ہے کہ کہا GHQ میں وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں پر شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا. کیا وہ سنتے رہے کہ شہباز شریف صاحب کیا کہتے رہے یا دیگر لوگ کیا کہتے رہے؟ پھر زبیر جو سابق گورنر ہیں اور انہوں نے بھی سامنے کر دیا کہ جناب وہ مریم نواز یا نواز شریف کیا ہی بات کرنے کے لیے وہ GHQ جاتے رہے یا آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے رہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہمیں APC کے بعد بھی تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. لیکن APC کا کوئی ایسا نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں. ابھی بھی دیگر کئی وزراء میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. لیکن کتنے الحاق رہے ہیں ایسے جو کہ ضرورت کے تحت کیے گئے اور لیٹر آن پھر ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹنے سے لے کر ہر طرح کی مولانا فضل الرحمان کے کافی فرنٹ مین وہ اکرم دورانی صاحب تھے, وہ کیا کچھ کرتے رہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, کیا کچھ کیا اور ان کے چیک کر لیں وہ کیا اب خاموش کیوں ہیں, وہ کہاں ڈیل ہو رہی ہے. ایک اور شخص بیلا جو ہے وہ پکڑا گیا ابھی. مولانا کے کتنے فرنٹ مینوں کے جناب دبئی اور باہر کتنے بزنس ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے. اگر احتساب واقعی اکراس دی بورڈ ہو تو وہاں پہ آپ کو آپ کے جرنیل, آپ کے پولیٹیشین, آپ کے بیوروکریٹ, یہ سارے جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ ننگے ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتساب اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ احتساب آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے مریم نواز نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر ہم سے سوال مریم نواز نے بالکل ٹھیک کہا, یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن مریم نواز یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے چاچا یا ان کے والد کرپٹ نہیں ہے. یہ کرپشن انہوں نے کی ہے. بتائیے سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں, گلگت بلتستان اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اوبیسلی وہاں پر انتخابات کے حوالے سے بھی آپ سے ہم نے کافی کچھ جو ہے وہ جانا, وہاں کی کیا صورتحال ہے. سی پیک پر بھی کافی بات کی اور آج ہی کے دن کی بات کرتے چلیں تو وفاقی وزیر اطلاعات نے اس کی اہمیت پر ایک بار پھر سے روشنی ڈالی ہے. مسلم لیگ نون کی کافی زیادہ پریزنس وہاں پر رہی ہے سالوں تک اور انہوں نے وہاں پر کام کیا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ صرف ذاتی سیاست کی بنا پر اس صوبے کو اس طریقے سے پنپنے نہیں دینا چاہتے, یا اس حصے کو اس طریقے سے پنپنے نہیں دینا چاہتے جو اس کا دیرینہ حق ہے. تو کیا مسلم لیگ نون کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ سیاست کے اوپر سامنے آ رہا ہے, وہ سیاسی دباؤ کے ذریعے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں پر پریزنس دی جائے اور صوبہ نہ بنے؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون نے عوام کو کچھ اور ایجنڈا دیا ہے. جیسے مریم نواز اور نواز شریف, آج مریم نواز نے کہا کہ ہمارا ایسا بیانیہ مشکل ہے کہ ہر بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. وہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ عوام ووٹ کو عزت دو, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات, نیب کے خلاف, اور ادھر جو ہے نا کچھ اور ہو رہا ہے, اور دوسری طرف اندر سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی اور ان کو یہ کہنا کہ یار آپ ہاتھ ہلا رکھیں اور یہ چیزیں موجود ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, یہ تو موجود ہیں. یہ بیانیہ شہباز شریف کا بیانیہ آج انہوں نے واضح کر دیا کہ شہباز شریف کا 30-40 سالوں سے اپنا بیانیہ ہے, اپنی سوچ ہے, لیکن وہ نواز شریف کی جناب اگر کچھ کہیں گے تو لبیک کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دھڑے موجود ہیں, شین اور نون موجود ہے, یہ انہوں نے تسلیم کر لیا آج, جو کہ تقسیم کا شکار ہے. ڈیفینیٹلی ہے, یہ تو کوئی نہیں. اور یہی سی صورتحال گلگت بلتستان میں ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. گلگت بلتستان کی عوام کو اگر عبوری سیٹ اپ مل رہا ہے, اگر MNA اگر ان کو وہاں کا نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں وہ ملنا تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ویلکم کرنا چاہیے. ان کو کہنا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آج علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو بلا رہے ہیں, اگر نہیں بلا رہے تو یہ غلط بات ہے, لیکن اگر بلا رہے ہیں اور ان کو بٹھا کے ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کے اوپر بات کریں, ہم اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر وہ شامل نہیں ہونا چاہ رہے, ایک تو بہت اچھا خوشائند یہ ہوا گلگت بلتستان کے اوپر کہ وہاں پر جو مذہبی جو ووٹ ہے اور مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھڑی ہیں اور وہ الیکشن میں اتر رہی ہیں. اور جو ایک یعنی تاثر دیا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے, وہ رد ہو گیا ہے. اب اس میں آنے والے وقتوں میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی, اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے کارڈ کھیل رہے تھے وہ, اس میں ان کو سخت ناکامی جو ہے. اچھا, یہ گلگت بلتستان کی طرف تو ہم آئے, واپس APC کی طرف اگر جاتے ہیں تو اوبیسلی دوسری طرف آصف علی زرداری کا بھی بڑا نام ہے. جہاں شہباز شریف کی گرفتاری عمل میں لائی گئی, وہاں آج آصف زرداری کی بھی تو پیشی تھی. منی لانڈرنگ کیس فریال تالپور, آصف علی زرداری اور ان کے جو کئی فرنٹ مین تھے اومنی گروپ, اور وہ مان بھی گئے ہیں. دیکھیں, آپ عوام کو سچ بھی بتائیں نا کہ واقعی یہ لوگ فرنٹ مین تھے. ایان علی کس کی تھی, اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کسٹم کا اہلکار بھی اس کو مار دیا گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا مافیا ہے یہ کہ یہ نہ صرف اس حد تک
آصف زرداری نیب کے چیئرمین بے شک انہوں نے لگایا ہوگا، لیکن یہ کہنا بھی ان کا جی کہ نیب کے چیئرمین کی کیا ضرورت ہے، تو یہ تو ایک تو دوسری رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کرپٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی کرپٹ ہیں، تحریک انصاف کے بھی کرپٹ ہیں، مذہبی جماعتوں کے بھی مولانا فضل الرحمان سمیت سارے کرپٹ ہیں. یہ کہہ دینا کہ ان کے خلاف کیسز جھوٹے بنے یہ نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارا احتساب ہو رہا ہے، دوسروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. نیب کی جانبداری ثابت ہو رہی ہے، وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جانب سے سارا ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، ہمیں احتساب. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دوسروں کو بھی احتساب میں ہمارے ساتھ کھڑا کر دیں اور وہ کریں اور عوام کے سامنے لایا جائے، عوام کا لوٹا ہوا پیسہ عوام کے سامنے لایا. آصف زرداری کا کیا ہوا آج؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب پہلے کوشش کی انہوں نے سرنڈر کرنے کی، بڑا سا وہ خاموش رہے اور وہ دیکھتے رہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو کوئی موقع ملے گا. وہ کوشش کرتے رہے کہ ہم مل کے چلتے ہیں، لیکن ان کو لگا کہ نہیں اب ملنے کا کام نہیں ہے. پھر وہ فائنلی مریم نواز کو انہوں نے کہا کہ بیٹے نے میری بات سنی. پھر وہ بیٹی نے بھی کہا کہ وہ اس سے پہلے جو بیانات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں کیا کچھ ہوتا رہا، شہباز شریف کیا کرتے رہے. پہلے تو یہ آپس میں لگے رہتے تھے، اب ظاہر ہے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ دونوں گٹھے ہو گئے. اور اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سارے کیسز جو ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف سارے کیسز نون لیگ کے دور میں بنے، نون لیگ کے سارے کیسز پیپلز پارٹی کے دور میں بنے. ابھی تو بنے ہی نہیں کیسز. اگر آپ اس کی ہسٹری نکالیں، یہ سارے کے سارے کیسز، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ ڈالا ہوا ہے. الیکشن سے پہلے ان کی ذرا سنیں. کوئی کہہ رہا ہے میں لاڑکانہ میں جو ہے وہ گھسیٹوں گا، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کیا کریں گے، کوئی سوئس بینکوں سے پیسہ واپس منگوا رہا ہے، کوئی میاں صاحب کو کہہ رہا ہے جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو یہ اور ہمیشہ زرداری صاحب نے کہا ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے. آپ آج لکھ لیں، یہ زرداری صاحب پھر ایک دفعہ کہیں گے کہ نواز شریف نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے ہمارے پیچھے چھری گھونپی ہے. آج ان کو مفادات نظر آئیں گے مولانا فضل الرحمان کو اور نواز شریف کو. یہ پھر جو ہے وہ تحریک پیپلز پارٹی کو ایسا ڈاج دیں گے کہ آنے والے وقتوں میں پھر آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھی رو رہا ہے اور وہ سارے رو رہے ہوں. اوبویسلی یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود رہے اور آپ نے آج جو ہونے والی صورتحال ہے، خاص طور پہ جب ہم مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، اے پی سی کی بات کرتے ہیں، جو کہ بظاہر ایک الحاق یا اتحاد ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ٹوٹ پھوٹ اپنی جگہ پر برقرار ہے. اور اس ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہونے والی جماعت ہے، خود مریم نواز صاحبہ کا جو آج کی اسٹیٹمنٹ تھی یا پھر ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا بیانیہ یعنی شہباز شریف سے الگ ہے، مریم نواز اور نواز شریف کا بیانیہ. اور اس بیانیے کے الگ ہونے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کچھ دیر پہلے جو ٹویٹر پر ایک جنگ چل رہی تھی، جو میڈیا کے کچھ حلقوں میں بحث چھڑ رہی تھی کہ کیا اپنے ہی چچا پر جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کچھ حد تک جو ہے وہ ہمیں اس کے حقائق سامنے آتے ہیں. بہرحال جی عوام پر ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہوئے کہ آج کی صورتحال آپ کو ان جماعتوں کے کیا اصل چہرے دکھاتی ہیں، ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ اختتامی لمحات میں لے کر جاتے ہیں. جانے سے پہلے ایک بار پھر کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.